बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 15 जनवरी है और आज की वीडियो में सबसे खास बात यह है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ दो मजीद वीडियोस देखूंगा। एक वीडियो नई दिल्ली से है और एक वीडियो रावलपिंडी के पिंडी बॉयज़ की, और कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में हम के भारतीय फ़ौज और पिंडी बॉयज़ का अगर मुकाबला किया जाए तो उसमें जीत किसकी नज़र आती है, इसके हवाले से बात करेंगे। आज 15 जनवरी को भारत का 73वां आर्मी डे था। आर्मी डे जो है इनका जो मनाया जाता है वो 1949 में 15 जनवरी को चेंज ऑफ कमान हुआ था। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत बनने के बाद भारतीय फ़ौज के जो पहले आर्मी चीफ थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश आर्मी से थे। और जिस वक्त भारतीय आर्मी को ये चेंज ऑफ कमान हुई और भारतीय आर्मी के जो एक भारतीय शहरी हैं उन्होंने कमान संभाली भारतीय आर्मी की, उस दिन की मुनासबत से आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह की एक तकरीब जो है वो आज भी 15 जनवरी को नई दिल्ली के कैंट एरिया में करियापा परेड ग्राउंड जो है वहाँ पर मुनक्किद हुई। और उस परेड ग्राउंड में जो तकरीब थी उसमें ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकली मुख्तलिफ ममालिक जिस वक्त उनमें परेड की जाती है, विक्ट्री डे की हो, डिफेंस डे की हो, इंडिपेंडेंस डे की हो, या फिर किसी भी जो है वो कौमी दिन को मार्क करने के लिए इस किस्म की परेड का अहतमाम किया जाता है। तो उसमें जो उसकी फ़ौज है वो मुख्तलिफ अपना जो शो ऑफ पावर किया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि किस किस्म की प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी कैसी है, किस किस्म का असलहा है, नया किस किस्म के जो जंगी साजो सामान है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इस किस्म की तकारीब हमने पाकिस्तान में भी देखी हैं। 23 मार्च का मौका हो, 14 अगस्त का मौका हो, 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान हो, या मुख्तलिफ जो दिन हैं उनको मनाने के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन भारत की ये तकरीब एक मज़ाहिया तकरीब बन गई। इसमें जो मजाक है और जो मजाक का पहलू है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने इसमें जो मैसेज दिया पाकिस्तान और चीन को बैक वक्त, इन दोनों के हवाले से बात कर लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उन्होंने एग्जैक्टली पाकिस्तान के हवाले से और चाइना के हवाले से इस तकरीब में, एंड यू नो द बैकड्रॉप, कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म के हालात चल रहे हैं भारत के, और चाइना के साथ किस किस्म के हालात चल रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। 2020 पूरा साल जो है वो चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लड़ाई की खबरों से जो है वो भरपूर रहा। पाकिस्तान के हवाले से भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी होती रही। भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता रहा, और भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ और मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर पहल की इन हमलों के हवाले से। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इंडिया जो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ौजी मुबस्सर मिशन है उसको एक्सेस नहीं देता। तो ये डिटरमिन नहीं किया जा सकता भारत की साइड पे कि कितने अटैक्स भारत इनिशिएट करता है या फिर कितने अटैक्स पाकिस्तानी साइड पर जो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ौजी मुबस्सर मिशन है उसको मुकम्मल एक्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल तक है। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि भारत ने जो फ़ौजी मुबस्सर मिशन है उसकी भी गाड़ियों को निशाना बनाया था। आ जाते हैं भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वो जिस वक्त एड्रेस कर रहे थे, और इस तकरीब में जाहिर है कि उनकी जो टॉप मिलिट्री कैडर है उसके लोग यहाँ पर मौजूद थे। जनरल बिपिन रावत जो CDS हैं वो मौजूद थे। और उस दौरान जब खिताब किया भारतीय आर्मी चीफ ने तो उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा, मैं आई एम रीडिंग आउट अ न्यूज़ आइटम जो इसके हवाले से पब्लिश हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन अ क्लियर मैसेज टू चाइना, Chief of Army Staff General Manoj Mukund Nirwane on Friday said no one should make any mistake of testing India's patience, though it is committed to resolve the border standoff along the northern frontier through talks and political efforts। यानी कि भारतीय आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो भारत है उसके पेशेंस को, उसके सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। वो बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं लेकिन इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। इन एन एड्रेस एट द आर्मी डे परेड, जनरल नरवाने सेड अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स was given to the conspiracy to make unilateral changes on the border, and that the sacrifice of the Galwan heroes in eastern Ladakh will not go to waste. We are committed to resolve disputes through talks and political efforts, but no one should make any mistake of testing our patience, he said. I want to assure the country that the sacrifice of the Galwan heroes will not go waste. Indian Army will not allow any harm to the country's sovereignty and security.
he added. اب بھارتی آرمی چیف نے ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مورال بلند کرنا ہوتا ہے اپنی فوجوں کا. جو ان کا حال ہو رہا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اس کا سب کو معلوم ہے کس طریقے سے پھینٹی پڑتی رہی ہے بھارتی فوج کو, اور اس وقت بھی جو ایٹریشن ریٹ ہے, جو سخت سرد موسمی حالات ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لداخ کے مقام پر, اور اس کے جو مختلف سیکٹرز ہیں جہاں پر انڈین فوج اور چائنیز فوج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موجود ہے, وہاں سے جو ایٹریشن ریٹ ہے, بیماریاں جو مختلف ان کی وجہ سے فوجی جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں, کیجولٹیز ہو رہی ہیں ان کی, اس کی ساری اطلاعات منظر عام پر ہیں. کچھ جو ہے ان کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب جو ہے وہ جو بھی سچویشن ہو, انڈین آرمی چیف انہوں نے مورال بلند کرنے کے لیے اپنے طور پر یہ کہا ہے کہ گلوان میں جن بھارتی سپاہیوں نے اپنی جان گنوائی اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. آگے وہ پاکستان کے متعلق کیا کہتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ریفرنگ ٹو کراس بارڈر ٹیررزم فرام پاکستان. ناؤ دس از وٹ دے آر سیئنگ. ہی سیڈ دا نیبرنگ کنٹری کنٹینیوز ٹو پرووائڈ اے سیف ہیون ٹو ٹیررسٹ. پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام بھارت ماضی میں بھی لگاتا رہا اور اسی طرح کا یہ الزام لگایا جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اسٹرانگ رسپانس از بینگ گیون ٹو دا اینیمی آن دی ادر بارڈر, یعنی ٹورڈز پاکستان. پاکستان کنٹینیوز ٹو پرووائڈ سیف ہیون ٹو terrorists in the training camps across the line of control. Around 300 to 400 terrorists are ready to infiltrate. اب بھارت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 300 سے 400 مبینہ طور پر ان کے مطابق دہشت گرد جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب موجود ہیں, جو حملہ کرنے کے لیے, انفلٹریٹ کرنے کے لیے, بھارت میں گھسنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں there was an increase of 40% in the ceasefire violations last year, which is the proof of Pakistan's sinister plans. There were also attempts to smuggle weapons using drones. Another theory کہ پاکستان کی طرف سے ڈرون کے ذریعے جو وہاں پر موجود فریڈم فائٹرز ہیں ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے. نا یہ بھارتی آرمی چیف کا آرمی ڈے کے اوپر یہ تھیوری جو ہے وہ فلوٹ کرنا از اگین امیزنگ کہ بھارت کی آرمی کے چیف وہ ایک رسپانسبل پوزیشن پر سپوزڈلی ہوتے ہوئے اپنے آرمی ڈے کے ایونٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ڈرون کے ذریعے پاکستان اسلحہ بھیجوا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. اب یہ ایک ایسا الزام ہے کہ اگر اس میں کچھ صداقت ہو تو پھر بھارت کی آرمی کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان کی ناک کے نیچے ڈرونز کے اوپر آرمز کی, ویپنز کی سپلائی پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور بھارت کو پھر اپنے دفاعی نظام میں جو سکم ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آج جو یہ تقریب تھی, آج یہ تقریب میں دیکھ رہا تھا اور تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد جو ہے یہ وقت, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دوں 1 گھنٹہ 52 منٹ کی یہ تقریب تھی. میرے سامنے اس کی ویڈیو موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ نارملی جس طریقے سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب کسی بھی ایونٹ میں ایسی پریڈ ہوتی ہے, اس میں مظاہرہ کیا جاتا ہے, آپ کے سامنے سے فوجی دستے گزرتے ہیں, ٹینک گزرتے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ میزائلز جو ہیں ان کی بھی نمائش کی جاتی ہے, ان کو سامنے سے گزارا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان میڈ ویپنز ہیں ان کی جو ہے ایگزیبیشن ہے وہ بھی کی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو میں آپ کو ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جہاز آتا ہے یا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, اس میں سے پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ چھلانگ لگاتے ہیں اور ان کے لیے ایک ایگزیکٹ ٹارگٹ ہوتا ہے زمین پر کہ انہوں نے کس مقام پر لینڈ کرنا ہے, اور اس کی جو پریسیجن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو فوج میں موجود لوگ ہیں ان کی پروفیشنل ایکسیلنس کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا جو نظم و ضبط ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کوہیرنس کے ساتھ کیسی وہ پریڈ کر رہے ہیں, کتنا جوش و جذبہ ہے ان میں. پھر جب آپ کے سامنے جہاز جو ہیں وہ فارمیشنز بنا رہے ہوتے ہیں, ایئر فورس کا جب باری آتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف فارمیشنز بناتے ہیں, منوورنگ کرتے ہیں جہاز, ایک خاص قسم کے کمبینیشن میں اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, جو ان کی لڑنے کی صلاحیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن آج جب میں بھارتی فوج کی تقریب دیکھ رہا تھا اس میں اچانک جو ہے میری نظر پڑی ایک ایسے سین کے اوپر, میرے سامنے موجود ہے اس وقت, کہ جس میں بھارتی فوج نے ایک دستہ, ایک نئی بٹالین جو ہے وہ لانچ کیا, اور وہ بٹالین جو ہے موٹر سائیکل بریگیڈ یا موٹر سائیکل بٹالین ہے, اور میجر صاحب اس کو ایک لیڈ کر رہے ہیں. میجر صاحب میرے سامنے موجود ہیں, میں اس ویڈیو کو پلے کر دوں تاکہ آپ کو رننگ کمنٹری اس کی سنا سکوں. اب میجر صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں
اب میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ شاید سٹارٹ میں بالکل نارمل جیسے ہوتا ہے, پھر میجر صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, پھر کھڑے ہو کے وہ چلتے آ رہے ہیں موٹر سائیکل, پیچھے سے بھی کچھ موٹر سائیکل چلنا شروع ہو گئے ہیں, اور جس وقت یہ سٹیج پر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر انڈین آرمی چیف ہیں, تو پھر یہ دائیں جانب منہ کر کے ایک سلیوٹ مارتے ہیں, اور یہ آرمی چیف منوج مکند نروانے ان کے سلیوٹ کا جواب دے رہے ہیں. ٹیڑھے ہو گئے, ان کی لائن جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگلی آئی واز امیزڈ کہ اب یہ ایک ٹانگ کے اوپر یا گھٹنے کے اوپر موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ, یہ اسٹنٹ مین انہوں نے غالباً بھرتی کیے ہیں بالی ووڈ فلموں میں جو کام کرتے تھے, اب ہاتھ اوپر کر کے موٹر سائیکل چلانے کا کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ مظاہرہ بھارتی آرمی جو ہے وہ کر رہی ہے, اور یہ پتہ نہیں کون سی آپریشنل کیپیبلٹی ظاہر کرنا چاہ رہی ہے. اب بیٹھ کے موٹر سائیکل جو ہے وہ ہاتھ ہیلمٹ کے پاس رکھ کے سلیوٹ کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سیڑھی کے اوپر بیلنس کر کے موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ. ویسے چین کو یا پاکستان کو ڈرانے کا اس سے بہتر طریقہ جو ہے وہ شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا کہ موٹر سائیکل کے اوپر ایک سیڑھی, اور سیڑھی کے اوپر یہ, یعنی کہ یہ میدان جنگ میں کہاں استعمال ہوگی اس کا نہیں پتا. اب یہ ہینڈل کے اوپر موٹر سائیکل چلانے, ہینڈل پہ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ, دونوں ہاتھ جو ہے وہ ان کو پھیلا کے ہینڈل پہ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک انتہائی فنی قسم کا سین ہے کہ ایک آگے والے پہیے پر بیٹھ کر موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بھارتی فوج کی طرف سے. اسٹنٹ مین اور جوکر جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. اب یہ کراس بیلنس کوئی لگ رہا ہے کہ ایک ٹانگ دوسری طرف جو ہونی چاہیے وہ ایک دوسری طرف ہے, اور اس کا جو ہے وہ بیلنس میں موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پھر میں پنڈی بوائز کا بھی آپ کو بتاؤں گا. سب سے فنی یہ صاحب ہیں جو یہ جا رہے ہیں, یہ موٹر سائیکل پہ اخبار پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی کہ اخبار پڑھنے کی سمجھ, یہ لیٹ کر جا رہے ہیں, لیکن جو اس سے پہلے گئے تھے اخبار, پتہ نہیں پاکستان کے حوالے سے یا چائنا کے حوالے سے انہوں نے ان کی ڈپلائمنٹ کرنی ہے کہ اخبار پڑھتے ہوئے پاکستان کا. اور یہ جناب ایک صوبے دار صاحب ہیں, انہوں نے ون ویلی کر کے دکھائی ہے جناب. اگلی ویڈیو لگا کے جو ہے نا میں آپ کو ساتھ میں بتاتا ہوں, پھر یہ ان کا پورا دستہ آ جاتا ہے اس ویڈیو میں. اینڈ دس واز ویری اسٹرینج ٹو می. اگرچہ انہوں نے فرسٹ ٹائم, انڈین آرمی نے فرسٹ ٹائم جو ایک ڈسپلے کیا جو اس میں ڈیفرنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ بھارتی جو ڈرون ہے, ڈرون طیارے کے ذریعے, طیارہ تو نہیں تھا لیکن جو ڈرونز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے لائیو جو ہے وہ نشانہ اس کا ایک مظاہرہ کیا گیا. گتے کے جو ٹینک بنے ہوئے تھے اور جو انہوں نے ٹارگٹ فرضی بنائے ہوئے تھے ان کو اڑایا گیا, ان پہ آ کے ایمونیشن گرایا گیا, وہ پھٹتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک لائیو ڈرل البتہ تھی, لیکن ساتھ ہی جس وقت یہ اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بھارتی فوج ہے وہ ماشاءاللہ اس کی جو ایکسیلنس ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ذرا ہلکا سے کمپیریزن کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ایک جاننے والے, میں نام ضرور ان کا بتا دوں گا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, وہ ایک پنڈی ویلرز کے نام سے پیج چلاتے ہیں. انہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے کچھ ایسی اپنی ویڈیوز بھجوا دیں. اگرچہ آپ جب پنڈی کے حوالے سے سرچ کریں گے, راول پنڈی, احسان خان نے مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں جو میں پلے کروں گا, لیکن پنڈی کی جو راجے ہیں ان کی کبھی ویلنگ جو ہے وہ آ کے مری روڈ پہ دیکھیں. اور بھارتی فوج کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت دفعہ 144 لگا کے ون ویلرز کو مری روڈ پر راولپنڈی میں پکڑا جاتا ہے, پھر ان کے کیسے لتر مارے جاتے ہیں, ان کی کیسے چھتر پریڈ ہوتی ہے, موٹر سائیکل پکڑے جاتے ہیں. لیکن کبھی اس دن جس دن دفعہ 144 کا نفاذ نہ ہو, کوئی ایسا دن ہو جس دن اجازت دے دی جائے ان ون ویلرز کو, خاص طور پر ہم نے دیکھا 14 اگست کا موقع ہو, 23 مارچ ہو, اس قسم کے مواقع کے اوپر عموماً جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. فیض آباد سے لے کے صدر تک آپ کو راج نظر آتا ہے پنڈی بوائز کا. اب یہ ویڈیو ذرا پلے کر لیتے ہیں. یہ ایک صاحب ہیں جو اپنی موٹر سائیکل کی بتی جو ہے وہ سڑک پر مار رہے ہیں, ایک انہوں نے پاؤں ٹینکی پہ رکھا ہوا اور یہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. ایسے ایسے سینز آپ کو راولپنڈی میں جو ہے خاص طور پر, ویسے پاکستان کے مختلف شہروں میں, لاہور میں بھی دیکھا ہوگا, کراچی میں بھی, لیکن جو راولپنڈی کی سڑکوں کا عالم ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک راجہ بٹالین ہے یا پنڈی بریگیڈ ہے. یہ جو پنڈی بوائز کی موٹر سائیکلوں کی جو ہے وہ ان کی حرکتیں, البتہ کمنگ, ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس بہت ساری ہوں گی جو اویلیبل ہوتی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ون ویلنگ یا پھر موٹر سائیکل کے اوپر کرتب دکھانا
کسی بھی سویلائزڈ معاشرے میں خاص طور پر اس طریقے سے سڑکوں پر ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف دفعات موجود ہیں جن کے تحت ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو سزا بھی ہوتی ہے، ان کو جرمانے بھی ہوتے ہیں، ان کے موٹر سائیکل بھی ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ اور بھارتی آرمی کی پروفیشنل ایکسیلنس کا عالم یہ ہے کہ بھارتی آرمی نے اپنے تمام دنوں کو چھوڑ کر جو ان کا سب سے اہم دن ہے، جو ان کا آرمی ڈے ہے، اس پر اپنے موٹر سائیکلوں کے اوپر ایک جو فوجی ان کے میجر ہیں، صوبے دار ہیں، نائک ہیں، سپاہی ہیں، ان جوانوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ چلیں اپنا کرتب دکھائیں۔ چینی فوج کے سامنے تو بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کچھ ہو نہیں رہا، ذرا دل بہلا لیا جائے ان لوگوں کا جو وہاں پر موجود ہیں، ان کو ذرا دکھایا جائے کہ بھارتی آرمی کے جو کرتب باز قسم کے فوجی جوان ہیں وہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دیز ور دا ڈیٹیلز۔ ظاہر ہے کہ میں بہت دنوں کے بعد ویڈیو کر رہا ہوں، تو آج کوشش کروں گا کہ ایک راؤنڈ اپ جو ہے، ریجنل راؤنڈ اپ اور انٹرنیشنل راؤنڈ اپ اگلی ویڈیو میں دوں، آپ کو بتاؤں کہ کون سی اہم چیزیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، کیونکہ میں ویڈیوز نہیں کر رہا تھا، اس کا ایک راؤنڈ اپ دینے کی اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔